एक तो जब देखो सबको मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है, बोझ बन गई हूँ ना मैं सब पर। बोल दिया कि नहीं करनी मुझे शादी, फिर क्यों पीछे पड़ जाते हैं। मिराह ने कमरे में आते ही सब चीजें इधर से उधर उठाकर पटकी थी। वो हद दर्जे डिप्रेशन में चली जाती थी जब भी उसकी शादी का जिक्र होता। अब आंसू बह रहे थे। कशिफ उसके पास अंदर चली आई। मिराह, मेरी जान, ऐसे क्यों करती हो? जिंदगी गुजारने के लिए किसी हमसफर की जरूरत तो होती है ना, फिर शादी क्यों नहीं करना चाहती? मामू जान कितने अपसेट हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने घर की हो जाओ। इस बात से सब क्रोश हो जाए वो। क्यों कश्यप, क्या मैं इतनी बोझ बन गई हूँ? क्या आप सब मुझे यहाँ से निकालने पर तुले हुए हैं? मेरा वजूद सबको नागवार गुजरता है। वो नम आंखों से बोली, पागल, ऐसी बात नहीं है। क्यों नेगेटिव हो रही हो? सब वक्त के साथ आगे बढ़ गए हैं। तुम वही रुक गई हो जानी। आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ो कश्यप? वो बोलता ही नहीं। जब भी आगे बढ़ने का सोचती हूँ ऐसा लगता है बेवफाई कर रही हूँ। वो क्यों चला गया मुझे छोड़ के? अब वो बकायदा रो रही थी। क्यों गुनाहगार हो रही हो ग्राह? वो शहीद हुए हैं। जो वो चाहते थे उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। हम सब भी तो है ना, हम सब ने भी खुद को संभाला है ना। सबसे बढ़कर अम्मी जान, वो तो आज भी यकीन नहीं करती कि असफन भाई इस दुनिया में नहीं रहे। कश्यप की आंखें भीग गई थी। मैं इनके अलावा किसी को नहीं सोच पा रही। कश्यप, ये नहीं होगा मुझसे, प्लीज। बाबा को कहो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। वो हाथ जोड़ गई थी तो कश्यप ने उसे अपने सीने से लगाया। दोनों ही आंसू बहा रही थी। असफन मिराह का मनकूब था तो कश्यप का बड़ा भाई आर्मी में था और 6 माह पहले पहले वो शहीद हो चुका था, जब घर में सब उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। मिराह कितनी खुश थी, लेकिन पाक भारत बॉर्डर पे बढ़ती कशीदगी की वजह से वो वक्त पे नहीं लौट पाया था। पूरे मुल्क के हालात बदल गए थे। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। असफन तो छुट्टी पे आने वाला था, लेकिन उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई। तो वहीं उसके दूसरे साथी सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। शहीद होने के 2 दिन पहले तक उससे राब्ता था कश्यप का भी और मिराह का भी। लेकिन फिर अचानक राब्ता टूट गया। सब घर वाले परेशान हो गए। फिर 2 दिन बाद खबर मिली और दुश्मनों को मौत के घाट उतारते सीने पर 2 गोलियां लगने से वो जानबर ना हो सका। एक गोली सीधा उसके दिल पर लगी, जिससे कुछ देर में उसकी मौत वाक़या हो गई थी। वो घर जहाँ खुशियों के शादियाने बजते थे, सबने असफन और मिराह की शादी को एंजॉय करना था, वहां अब रोशनियों की जगह अंधेरों ने ले ली थी। माँ ने बेटे के सर पे सेहरा सजाना था, लेकिन उसे सफेद कफन पहनाया गया। सब्ज हलाली परचम में लपेटा गया और रुखसत कर दिया। वो दिन सब बहुत रोना चाहते थे, लेकिन असफन की आखिरी वसीयत थी कि जिस दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हुई वो शहीद हुआ, कोई रोएगा नहीं। सब उसके लिए दुआ करेंगे और खुशी से रुखसत करेंगे। सब वक्त के साथ साथ संभलते जा रहे थे, लेकिन मिराह तो खुद को आज भी असफन की बेवा समझती थी, जबकि उनका सिर्फ निकाह हुआ था और वो खुद को असफन की अमानत समझती थी। इसलिए 6 माह गुजरने के बाद भी वो आगे न बढ़ सके। जब भी उसके रिश्ते की बात की जाती तो ऐसे ही पैनिक हो जाती और उल्टी सीधे बातें करती। कश्यप उसे समझाती, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। पर अब रिश्ता किसी गैर का नहीं आया था। उसके छोटे भाई असफर का था, जो कि असफन से 1 साल छोटा था और नेवी में था। जिन दिनों पाक भारत जंग छिड़ी थी, उसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी और उससे भी राब्ता मुनक़ता हो गया था। पर उसकी जानिब इतना खतरा नहीं था, पर राब्ता ना होने की वजह से उसे अपने बड़े भाई के शहीद होने की खबर न मिल सकी। और जब वो वापस लौटा तो माँ उसके सीने से लगकर पूछ पूछ कर रोती। वो आंसू जो असफन की कब्र पर उतारते वक्त ही बहाए थे, वो छोटे बेटे के गले लगते बह निकले। वो हालात ठीक होने के बाद ही आ सका था। बाई की कब्र पर जाता, वो दुआ करके आया था। उसकी वालिदा हर वक्त उसे अपने साथ लगाए रखती थी, अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। वो काफी परेशान हो गया था क्योंकि वापसी पर उसको ज्यादा मसला होना था, लेकिन माँ का दर्द भी वो समझ रहा था, जिसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और वो वापस लौट गया क्योंकि उसे वक्त सिर्फ बाई की डेथ की वजह से कुछ दिन की छुट्टी मिली थी और माँ को वो रोता छोड़कर चला गया। 6 माह गुजरने के बाद वो अब छुट्टी पे वापस घर लौटा तो माँ को सुकून आया। घर आए भी उसे कुछ दिन ही हुए थे कि कश्यप की शादी का शोर उठा, लेकिन वो शादी अटक ही गई थी मिराह की वजह से, क्योंकि उसे पता चला कि कश्यप और सुबहान की शादी ना होने की वजह मिराह है, क्योंकि सुबहान ने साफ कह दिया है कि वो तब ही शादी करेगा जब मिराह की शादी होगी।
ایسے میں کشف کے گھر والوں کو کافی سوچنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف مرہا کسی سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی، تو دوسری طرف کشف کے گھر والے اب اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ حالات نازک سچویشن اختیار کر چکے تھے کہ تبھی اسفر نے بہن کو دیکھتے مرہا کے لیے نکاح کا بول دیا۔ اس کی والدہ تو خوشی سے رو دی، مرہا ان کی بہو بنے یہی ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ اسفر کے ہوتے ہوئے تو یہ پوری نہیں ہو سکی، لیکن اسفر نے مرہا سے نکاح کا کہہ کر ان کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اسفر کے حامی بنتے ہی نگہت بیگم فوراً بھائی کے گھر سوالی بن کر پہنچ گئی۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے بیٹے اسفر کا رشتہ مرہا کے لیے لے کر گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے بڑے بیٹے کے لیے سوال ڈالا تھا، اب چھوٹے بیٹے کے لیے۔ جہاں ظہیر ماموں خوش ہوئے، وہیں مرہا نے صاف انکار کر دیا۔ اسے شادی ہی نہیں کرنی تھی، وہ اسفر کو بلا نہیں پائی تھی۔ اس کے لیے اسفر بھی آج بھی اس کی یادوں میں تھا، اس کے دل میں زندہ تھا۔ تو وہ کیسے کسی اور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں جا سکتی تھی؟ یہ تو ایک منافقت ہوتی کہ دل میں کوئی اور ہے اور زندگی میں کوئی اور، پر کوئی بھی اس کی بات سمجھنے کو راضی نہ ہوا، اور یوں اسفر سے اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ اس نے اپنے بابا سے بہت کہا کہ اسفر کی جگہ کسی کو نہیں دے گی، پھر بھلے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ بہت سادگی سے مرہا اور اسفر کا نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مرہا نے اسفر کی تصویر اور اس کے دیے کے سارے گفٹس کو ایک بیگ میں بند کر کے الماری کی اوپری جگہ پر رکھ دیا۔ وہ ایسے تھا جیسے اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ سب اس کے وجود کو فراموش کرتے آگے بڑھ گئے تھے اپنی زندگیوں میں خوش وقت۔ ایسا مرہا کو لگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دانستہ طور پر سب کو ولن سمجھنے لگی تھی، اور سب سے بڑی ولن اسے کشف نظر آئی، جو کہ اس کے بھائی سبحان سے محبت کرتی تھی۔ دونوں کا رشتہ طے تھا، اور کشف کی شادی کی وجہ سے اسے اسفر سے نکاح کرنا پڑا۔ اس کے لیے وہ کشف کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی، اور یہ بات اسے اپنی ایک کزن کے تھرو ہی پتا چلی تھی کہ کشف کی وجہ سے اس کے بھائی نے مرہا سے نکاح کیا ہے، ورنہ کبھی نہ کرتا۔ نہ جانے کیوں اسے جتنا اسفر پسند تھا، اتنے ہی اس کے گھر والوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسفر اور مرہا کے نکاح کے بعد اسفر کی کچھ چھٹیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس دوران کشف اور سبحان کی شادی کی بات چھڑ گئی، اور ایک ہفتے بعد دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ کشف بہت خوش تھی، سب ٹھیک ہو رہا تھا، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اسفر کو وہ کبھی نہیں بلا پائی تھی۔ وہ بھائی کو یاد کرتی دلہن بنی اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوش تھا اس کے لیے، اور کتنی پلاننگ کی تھی اس نے بھائی کے ساتھ اس کی اور اپنی شادی کی، پر اللہ کو جو منظور۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کشف اچانک سے اپنی عقب سے اسفر کی آواز سنتے اسے لگا اسفر نے اسے پکارا ہے، بھیا۔ وہ اسفر کو دیکھتی اس کی سینے سے جا لگی۔ جانتا ہوں اسفر بھائی کی طرح نہیں بن سکتا، لیکن اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ایک اچھا بھائی بن سکوں۔ وہ ہمیشہ ہی کشف سے دور دور رہا تھا، کیونکہ وہ بہت کم گھر آتا تھا۔ ڈیوٹی تو اسفر کی بھی بہت سخت تھی، لیکن اسے کشف سے قدرتی محبت تھی۔ وہ اپنی بہن سے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی رابطہ رکھا کرتا تھا۔ کشف کو اس کی عادت پڑ چکی تھی، اور عادتیں تو بہت جان لیوا ہوتی ہیں۔ آج اسفی بھیا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ آنسوں سے تر چہرہ لیے بولی تھی، مجھے بھی، پر رونا بند کرو تم، ورنہ سارا میک اپ پھیل جاتا ہے، اور پھر بھوتنی بن جاؤ گی۔ تو اسے چیئر اپ کر رہا تھا تو وہ مسکرا کر پھر سے رو دی، اور پھر کچھ دیر میں اس کا اور سبحان کا نکاح ہو گیا۔ پر رخصتی کے وقت مرہا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ رخصتی 1 ہفتے بعد کی جائے، ابھی نہیں، اور وجہ آج اسفر کو اس دنیا سے گئے 6 ماہ پورے ہو گئے تھے، اور وہ آج کے دن اس طرح کی کوئی بھی اور یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی، اس کی ضد فضول تھی۔ سب جانتے تھے اس بات کی منطق نہیں تھی، لیکن سب اس کے بے تحاشا رونے سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس لیے سبحان نے بہن کی خواہش پر رخصتی 1 ہفتہ ڈیلے کر دی۔ دوسری طرف کشف کی دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ اسے مرہا سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی سبحان اور کشف ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی دعاؤں کے بعد آج کے دن ان کی زندگی میں آیا تھا، لیکن بارات دلہن کو لیے بنا واپس جا چکی تھی۔ کشف اپنی جگہ سے لڑ کھڑائی کہ اسفر نے فوراً اسے تھامے سہارا دیا۔ نگہت بیگم بھائی کا جھکا سر دیکھتی چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹے اور بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوئے تھے۔ کشف جیسے بالکل ہمت ہار گئی تھی، اسے بہت کچھ غلط سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسفر اسے شادی حال سے گھر لے آیا۔ لوگوں نے بہت باتیں کی، سب کو یہ لگ رہا تھا کہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب ہونی بھی نہیں ہے، اور شاید آگے جا کر طلاق تک نوبت جائے۔ کہنے والوں نے تو مرہا کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی کوئی دماغی اس کو مسئلہ ہو گیا،
جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ گھر آ کے بھی سبحان سے چپک کے بیٹھی رہی، ایک پل کو بھی اسے نہ چھوڑا۔ اسے بخار ہو گیا تھا، اسے میڈیسن دیتا، سلاتا، اور رات کے 1 بجے اس کے روم سے نکلا تو ظہیر صاحب بھی لب پیچھے اس کے ساتھ باہر آئے۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، میرا اس حد تک چلے جائے کہ مجھے امید نہیں تھی، اور تم نے بہت غلط کیا جو کشف کو دلہن بنا چھوڑ آئے ہو۔ لوگوں نے کتنی باتیں کی ہوں گی نا، واہ واہ، میرے لیے میراث سب سے اہم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس کی آنکھوں میں کوئی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور جو کچھ اس نے کھویا ہے اس کے بعد اس طرح کا ریئیکٹ کرنا نارمل ہے۔ ہم اسے سنبھالنا ہمیں ہوگا، اور 1 ہفتے کی تو بات ہے، ہو جائے گی رخصت ہو کے بھی تو یہی آنا ہے نا اس نے۔ آپ فکر نہ کریں، جائے آپ آرام کیجیے، ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ انہیں روم میں بھیجتا خود اپنے روم میں آیا، جہاں تازہ پھولوں کی سیج سجی تھی۔ پورا کمرہ خوشبوؤں میں بکھرا ہوا تھا۔ بے تحاشا کشف کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اگر مرحا نے میس کریٹ نہ کیا ہوتا تو کشف اس وقت اس کمرے میں ہوتی، اس کی سیج سجائے اس کی باہوں میں۔ دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں میچے وہ اپنے اندر مرتے جذبات کو کنٹرول کرتا ہلکان ہوتا شاور لینے چلا گیا۔ مرحا کی ضد اور اس کی رونے وہ کشف کی دلہن بنا چھوڑ آیا تھا، ایک نگاہ بھی اس پہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ اس کے لیے سچ سور کے بیٹھی تھی، اور اس کا دمکتا روپ، اس کی مسکان، اس کا ہر انداز سبحان کے لیے تھا، اور سبحان اپنی بہن کے آگے اس نازک وجود کو ایک نگاہ بھر کے بھی نہ دیکھ سکا، اور بنا دلہن لیے بارات واپس لے آیا۔ وہ بستر پہ آگے لیٹا تو بستر اسے کاٹنے کو ڈھونڈنے لگا، اور اس پہ زیادہ دیر وہ لیٹ نہ سکا، اور وہاں سے اٹھ گیا، کاؤچ پہ جا بیٹھا اور موبائل سے کشف کا نمبر ملایا۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاید وہ ناراض ہو گئی ہے، لیکن نہیں، وہ ناراض نہیں ہو سکتی، مجھ سے بھی زیادہ مرحا کو سمجھتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ اسے جانتی ہے۔ یقیناً وہ ان حالات کو انڈرسٹینڈ کر گئی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دے رہا تھا کہ موبائل کو ایک طرف رکھتا کاؤچ پہ آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا۔ خیالوں میں صرف کشف ہی تھی، اس کی آنکھ بامشکل ہی لگی تھی، اور ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر اسفر کی کال آنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا، اسفر کی کال ریسیو کی تو اس کی بات سنتا وہ سکتے میں آ گیا۔ دل کی دھڑکن جس سے تھم سی گئی۔ میں آ رہا ہوں، کال بند مت کرنا۔ وہ بنا کسی کو بتائے گھر سے گاڑی لے کر نکلا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ نگہت بیگم اور اسفر ایک دوسرے کو بمشکل سہارا دے ہوئے تھے۔ گھر لاتے ہی کشف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور اسی لیے فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے ICU منتقل کیا تھا، اور اس کی حالت کافی کرٹیکل ہو رہی تھی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی اس کا BP کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں نگہت بیگم کے کہنے پہ اسفر نے سبحان کو کال ملا دی، اور کچھ ہی دیر میں رش ڈرائیونگ کرتا وہ ہاسپٹل پہنچا۔ کہاں ہے کشف؟ اس کی آواز میں بے چینی اور فکر مندی تھی۔ اسفر نے ایک دکھتی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا رخ پھیر کیا، جبکہ نگہت بیگم نے ICU کی جانب اشارہ کیا۔ سبحان میری بچی، میں ایک بچہ تو کھو چکی ہوں، اب دوبارہ نہیں کھو سکتی۔ وہ روتے ہوئی سبحان کے سینے سے جا لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، کشف کو پھوپھو حوصلہ رکھے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اس کا اپنا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اپنی پھوپھو کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا تھا کہ ڈاکٹر باہر آئے تو تینوں اس کی جانب پڑے۔ ڈاکٹر، کشف کیسی ہے؟ اسفر بے چین ہوا۔ کشف کو اب ہوش آ گیا ہے، ایک مثبت علامت ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ان پر جو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے وہ معمولی بات نہیں تھی۔ ذہنی دباؤ اور جذباتی صدمے نے اس کی اعصابی نظام پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ کیا ہم ان سے مل لیں؟ نگہت بیگم کو بیٹی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ ابھی سے مکمل آرام کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں ذہنی سکون دیا جائے۔ آپ سب کو بہت محتاط رہنا ہوگا، نہ کوئی تلخ بات، نہ کوئی دباؤ، اور نہ ہی کوئی پرانا دکھ یاد دلائیے گا۔ ڈاکٹر افشا نے سادہ الفاظ میں سمجھایا تو نگہت بیگم آنسو پوچھتے ICU کی جانب بڑھ گئی۔ مسٹر اسفر، پریشان نہ ہو اور کچھ بھی نیگیٹو مت سوچیں۔ اس وقت آپ کی محبت اور ساتھ ہی اس کی سب سے بڑی دوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی، مگر ذہنی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ ذرا سا دھیان ہٹے تو نقصان دوبارہ ہو سکتا ہے، اس لیے اب احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ وہ اپنی کہتے جا چکی تھی۔ سبحان نے قدم آگے بڑھائے تو اسفر نے روک دیا۔ آپ واپس چلے جائیں سبحان بھائی، آپ کا چہرہ دیکھے گی تو وہ پھر سے ذہنی ٹینشن لے گی، جو کہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسے مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میں۔ اسفر کی بات پر سبحان کے ماتھے پر 2 پل بڑے،
بال پڑے، وہ اسفر، وہ اپنی بیوی ہے اور تم مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ سبحان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، روک سکتا ہوں سبحان بھائی، کچھ دیر پہلے آپ اسے دلہن بنا کر چھوڑ کر جا چکے تھے، بنا ان کے احساسات، اس کے جذبات کی پرواہ کیے بنا۔ اب تب ہی حق جتائیے گا جب ایک شوہر ہونے کا فرض ادا کر سکے۔ اسفر کی بات پر وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ اسے کیا کہہ گیا تھا؟ کیا وہ میرا کی کنڈیشن دیکھ نہیں رہا تھا جو وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا؟ سبحان کے 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ اس بات کو دل پہ لے گیا اور پھر بنا کچھ کہے انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ اسفر کو اس بات کا شدید دکھ ہوا، کاش وہ کشف کے لیے سٹینڈ لے سکتا اور آج یوں موڑ کے نہ جاتا۔ کشف کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی تو اسفر نے اسے گھر لے آیا، پھر وہ مکمل چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی چپ دیکھ کر اسفر کو دکھ ہوتا تھا اور اس سارے فساد کی جڑ وہ مرہا تھی۔ اسفر کا جی چاہا اسے رخصت کروا کے اس کو اچھے سے سبق سکھائے، لیکن ابھی رخصتی مشکل تھی کیونکہ اس کے واپس جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی کو بھی صرف 4 دن ہی بچے تھے اور نکہت بیگم اسے اپنی پوسٹنگ اسی شہر میں کروانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ جاتے ہی پوری کوشش کرے گا۔ کشف یہاں آؤ۔ اسفر نے دور بیٹھی کشف کو پکارا جو موبائل پہ اسے گھور رہی تھی۔ جی بھیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کشف یہاں دیکھو میری طرف، میری سبحان بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کل آ کے سادگی سے رخصتی لے جائے اور میں انہوں نے بھیا مجھے یہ رشتہ نہیں رکھنا۔ اچانک سے کشف کے الفاظ سنتے اسفر کے ساتھ ساتھ نگہت بیگم بھی چونکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسفر کی زبان سے بامشکل الفاظ ادا ہوئے۔ یہی کہنے کے لیے میں بہت دنوں سے اس پل کا انتظار کر رہی تھی بھیا، اگر آپ مجھ سے ذرا سا بھی پیار کرتے ہیں تو مجھے اس رشتے سے آزادی دلا دیں۔ وہ اسفر کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ اسفر ابھی اور کچھ کہتا کہ سامنے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے سبحان پہ نظریں جا ٹھہری، جو بالکل ساکت ہوا کشف کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اسفر کے سامنے جڑے ہوئے تھے۔ اس کا دل ایک دم کشف کے لیے سخت پتھر ہوا۔ وہ کیسے اس سے طلاق کی بات کر سکتی تھی؟ اتنا بڑا دل کہاں سے لے آئی ہوں؟ پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی پتھر بن گئی۔ ستم گڑھ سامنے کھڑا حیرت کے مورت بنا ابھی بھی اس کی جوڑے ہاتھوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے رشتہ ختم کرنے کے لیے اتنی تنگ پڑ گئی تھی کہ بائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ سبحان یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ سبحان بھائی اندر آیا۔ اسفر کی پکار پر نگہت بیگم نے پلٹ کر سبحان کو دیکھا تو رو پڑی، گنگ رہ پڑی۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ دروازے میں کھڑا سب باتیں سن رہا۔ ابھی وہ کشف کے دیے ہوئے شوق سے ہی باہر نہیں نکلی تھی کہ انہیں اب ایک اور شوق لگ گیا۔ اچانک کی انہیں چکر آیا اور سر تھامے صوفے پر ڈھے گئی۔ سبحان کے قدم اندر بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ سبحان بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ پاگل ہوگی، اس کا دماغ خراب ہے، کیا اتنی آسانی رشتے ٹوٹتے ہیں؟ یہ چاہتی ہے کہ ماں جیتے جی ہی مر جائے۔ نگہت بیگم پوٹ پوٹ کر رو دی۔ ماما پلیز سنبھالے خود کو، میں سمجھاؤں گا اسے۔ اسفر نے ماں کو سینے سے لگایا جبکہ سبحان اپنی پھپھو کے قدموں میں آ بیٹھا۔ مجھے آپ اپنا بیٹا سمجھتی ہے نا؟ اس کا انداز نگہت بیگم کا دل دھڑکا رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر مجھے ابھی اور اسی وقت کشف کی رخصتی دے دے۔ سبحان کی بات نے نگہت بیگم کے دل سے ایک بوجھ سرکا دیا۔ سبحان نے کشف کی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ وہ آج بھی سمجھداری کا ثبوت دیتا، اس کی بیٹی کو مان اور عزت کے ساتھ رخصت کر کے لے جانے کو تیار تھا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ ان کی بات سنتے اسفر نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا جبکہ دروازے کے اوٹ میں کھڑی کشف بھی حیران نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے ایک پل لگایا تھا اس کے لیے فیصلہ سنا دیا۔ مما یہ جلد بازی نہیں، کشف کو مجھے سمجھانے دے۔ اسفر نے بہن کی سائڈ لینا چاہی۔ اسفی آگے بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی اور اسے جو بھی سمجھانا ہوگا، سبحان اس کا شوہر ہے، اسے خود ہی سمجھا لے گا۔ نگہت بیگم کے قطعی انداز میں کہنے پر اسفر ایک دم خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی خاموشی کا ہی نتیجہ تھا جب ان کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑنے لگا تھا۔ مجھے نہیں کرنی رخصتی مما، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ رشتہ ختم کر دیں، آپ الٹا مجھے آج ہی رخصت کر رہی ہیں۔ ماں کی بات سنتے کشف روحان سے ہوئے لہجے میں بولی، میں فیصلہ کر چکی ہوں کشف، اب تم سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ آج اسی وقت سبحان کے ساتھ رخصت ہونا ہے یا اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہے؟ نگہت بیگم کے اتنے سخت الفاظ پر کشف کا دل دہل گیا۔ اب وہ مزید کچھ کہنے کے لیے بچا تو تھا نہیں اور پھر ماں کی خواہش پوری کرتے وہ دل پر پتھر رکھے سبحان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔
सुबहान जो वहां निगहत बेगम और असफर से रुखसती की बातें करने आया था, सीधा सीधा रुखसती लेकर जा रहा था। नहीं जानता था कि कशफ के मामा का ये फैसला तुम्हारे हक में अच्छा है या बुरा, लेकिन दुआ कर सकता हूँ कि तुम्हारा नसीब अच्छा होगा। असफर ने दहलीज पे खड़े बहन के रुखसत हो जाने के बाद उसके लिए दुआ की थी। रास्ते भर दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। सुबहान विंडो स्क्रीन पर नजरें जुमाई खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि पैसेंजर सीट पर बैठी कशफ मुसलसल अपनी उंगलियों को एक दूसरे में इल्जाए मरोड़ रही थी। उसका दिल सुबहान की खामोशी पर सूखे पत्ते की तरह लरसे जा रहा था। वो जानती थी कि जब एक औरत मर्द से तलाक मांगती है तो उस मर्द की अना पे कारी जरब पड़ती है। अब न जाने सुबहान उसे रुखसत करवा के लेकर जा रहा है या लेकिन उसके साथ कैसा सलूक करेगा, ये सोच कर ही उसका दिल पूरी तरह बैठा जा रहा था। गाड़ी घर के पोर्च के अंदर रुकते सुबहान ने गहरा सांस पड़ा और खुद को कंपोज किया। दिमाग से वो सारी बातें निकाली जो कशफ की वजह से उसके दिमाग में भर रही थी। वो बुरी तरह अपसेट हो चुका था। कशफ को लेके उसके जज्बात बहुत साफ और शफाफ थे। वो दिल से न सिर्फ उसे चाहता था बल्कि उसकी इज्जत भी करता था, और रुखसती ना लेने के पीछे वजह भी सब अच्छी तरह जानते थे। उसके बावजूद कशफ ने अलग होने की बात कैसे कर दी? क्या वो जानती नहीं थी कि उन दोनों के बीच इस रिश्ते से पहले भी एक रिश्ता था, और वो था दिल का रिश्ता? क्या इतना आसान था दस्तकदार होना? इस एक सवाल ने सुबहान को पूरी तरह बेचैन कर दिया था। उतरी गाड़ी से और अंदर चले। और हाँ, आपके दिमाग में जो भी है इसे खुद तक महदूद रखिएगा। मेरा और बाबा से डिस्कस नहीं करेगा और ना उन्हें तकलीफ दीजिएगा। वो खुरदरे लहजे में बोल रहा था और अशफ तलखिया हमसी हंसती। मामू को तो नहीं, अलबत्ता आपकी बहन को मैं यूं अचानक यहाँ देखकर काफी दिक्कत होने वाली है। हो सके तो संभाल लीजिएगा। वो गाड़ी से नीचे उतरते न जाने उसे क्या भावर करवाने की कोशिश कर रही थी, और अपने कहते वो रुकी नहीं और अंदर की जाने पड़ गई। सुबहान भी उसकी बात पर उलझता उसके पीछे अंदर की जाने कदम बढ़ा गया। तुम कशफ यहाँ अचानक? सीढ़ियां उतरते मिरान ने कशफ को अंदर आते देख सख्त हैरत का इजहार किया। कशफ ने एक तंजिया निगाह उस पर डाली और पलटकर अंदर आते सुबहान को देखा। इतनी देर में जहीर मामू भी वहां आन पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। सुबहान बेटा, ये कशफ यहाँ? आप तो वहाँ रुखसती की बात करने गए थे ना, आपको कशफ को साथ लेकर आए? उन्होंने उलझते हुए पूछा। रुखसती हो गई है बाबा, अब ये यहीं रहेंगी, इसी घर में। कल वलीमा हो जाएगा, सुबहान ने स्पार्ट अंदाज में कहा, जबकि कशफ ने गहरी नजरों से मिरा को देखा जिसके चेहरे पर करख्तगी छाई हुई थी। भाई, वो सीधा रोते हुए सुबहान के सीने से जा लगी। आपको ऐसे तो कशफ को रुखसती नहीं लेनी चाहिए थी। मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है, बहुत धूमधाम से लेकर आते हम इसे। सुबहान से प्यार बटोरते वो सख्त नजरों से कशफ को देखते आगे बढ़ते एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। कशफ रूम में जाए। सुबहान का लहजा सर्द ही था। कशफ खामोशी से रूम की जाने बढ़ गई। बाबा जान, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। फूफा परेशान थी तो मैंने कल की बजाय आज रुखसती ले ली। आप नाराज तो नहीं है ना? पहली बार कोई फैसला खुद लिया। उनके पास जाकर बैठा हुआ बोला, नहीं बेटा, कशफ तुम्हारी अमानत थी, जब चाहे उसे लेकर घर आ सकते थे। किसी को कोई हक नहीं तुम्हें रोकने का, पर यही दिल था कि बहुत धूमधाम से करते, लेकिन चलो वलीमा धूमधाम से कर लेंगे। खुश रहो मेरा बेटा, कशफ आई है पहली बार कर, खाने का अच्छा सा एहतमाम कर रहा हूँ। वो बहुत खुश दिली से बोल रहे थे। मैं आपता से कहती हूँ वो कुछ अच्छा सा बना ले। मिराह ने धीमी आवाज में कहते किचन का रुख किया और 2-4 खाने की मेन्यू लिस्ट देती और अपने कमरे में आकर आ गई। और आज फिर से वो असफन को याद करने लगी। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। कशफ को उसकी मोहब्बत मिल गई तो क्या मुझे नहीं मिल सकती थी? वो आंखें मीचती गिरा कर रही थी जिसमें गुनाह का अंसर शामिल हो रहा था। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और इस बात का अल्लाह से शिकवा करना ना सिर्फ हमारी कम फहमी को जाहिर करता है बल्कि हमारे ईमान को कमजोर भी करता है। हम अक्सर दुख, जुदाई, नुकसान के लम्हे में अल्लाह से शिकवा करते हैं, हालांकि वही रब जो हमारी रगो जान से भी ज्यादा करीब है, जो हमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, उसकी हर फैसले में हिकमत छुपी होती है। चाहे हम उस लम्हे उसे समझ नहीं पाते, पर इंसान समझता ही तो नहीं है ना। और इस वक्त मेरा असफन के शहीद होने में अल्लाह की मसलिहत नहीं समझ रही थी, और फिर अब तो वो असफर के निकाह में थी और अब किसी और को सोचना उसके लिए गुनाह कबीरा था। पर उसमें नेगेटिविटी आ गई थी जो न जाने अब सबको कहाँ लेके जाने वाली थी। रात के खाने पे अच्छा खासा एहतमाम था। जहीर मामू ने उससे बहुत अच्छे से बात की।
جبکہ سبحان نامحسوس انداز میں اس کی باتوں میں شامل کیے ہوئے تھا، اور وہیں دوسری طرف میرا بس خاموش نظروں سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی جا رہی تھی، پر لب بالکل خاموش تھے، اور جیسے اس خاموشی کے پیچھے بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ روم میں آیا تو کشف صوفے پہ پرجمان تھی۔ وہ جب سے اسے گھر لایا تھا ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی کمرے میں آیا تھا۔ کشف کی نگاہیں سیج پر تھی، جہاں گلاب کے پھولوں کی سوکھی پتیوں کی لڑیاں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کشف کی آنکھوں کے گوشے بھی نرم ہونے لگے، اسے رہ رہ کے اپنے وہ رات یاد آنے لگی جب وہ سہاگ کی سیج سجانے کے بجائے ہاسپٹل کی بستر پر پہنچ گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی سبحان نے وہ سیج اتاری کیوں نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس بستر کو کسی نے چھوا ہی نہ ہو، مطلب سبحان نے بستر کو استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اسے ابھی سبحان کے اندر آنے کا بھی پتہ نہ چلا، لیکن جب وہ آگے بڑھ کر ساری سیج اتارنے لگا تو کشف کا دھیان اس کی جانب چلا گیا۔ آپ نے اتنے دن سے اسے اتارا کیوں نہیں؟ چاہتے ہوئے وہ اس کے پاس آتے سوال کر کے پتہ نہیں، وہ اسے دیکھے بنا جواب دے رہا تھا، اور ساری سیج ایک ہی بار میں اتارتا وہاں سے ہٹا گیا۔ اب بستر پر جگہ جگہ سوکھے پھولوں کی پتیاں مرجھائی اور گری ہوئی تھی۔ کشف ان سب کو اکٹھا کرنے لگے۔ رہنے دے، ملازمہ کی کرتے کی صاحب، میں بول دیتا ہوں۔ اسے ٹوک کیا۔ نہیں، میں کر دیتی ہوں، اتنا سا کام کرنے میں کون سا میری ناک گھس جانی ہے، وہ مصروف انداز میں بولی۔ سبحان جواباً خاموش رہا اور بات لینے کی غرض سے باتھ روم کی جانب رک کر گیا۔ جب واپس آیا تو کمرہ بالکل صاف تھا اور خود وہ ڈریسنگ روم میں گھسی تھی۔ میرے کپڑے نہیں ہیں یہاں، وہ پریشانی سے اس کے پاس آتے پوچھنے لگی۔ وہ اپنے بالوں کو سکھاتا حیران ہوا۔ یہی ہے سب، کہاں جانے ہیں؟ کبرڈ میں چیک کرے۔ شادی کے روز ہی اس کا جہیز اور بری کا سارا ضرورت کا سامان سیٹ کر دیا گیا تھا۔ سب کچھ خود سبحان نے کبرڈ میں رکھوایا تھا، اس کے کپڑے، جوتے، جولری، شوز، بیگ، میک اپ، سب کچھ، پر وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سبحان کو شوق لگا تھا کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ دروازہ کھلا اور میرا اندر آتے دھیما سا مسکرائی۔ وہ میں نے سوری کہنا تھا، دراصل میں نے میرا کے سارے کپڑے اور چیزیں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی تھی، اور سوچا تھا کہ جب بھائی تمہیں رخصت کر کے لائیں گے تو سب کچھ نیا لے لیں گے اور تمہیں سرپرائز کریں گے، پر تو تم تو یوں اچانک آ گئی کہ ہم سب کو سرپرائز کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے بات کو ہلکے پھلکے انداز میں کر رہی تھی، جبکہ ان کی باتوں میں چھپی نفرت کو کشف بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ کشف نہیں، بابی۔ سبحان نے میرا کی سب باتوں کو ایک ہی جواب دیا، اور وہ بھی اچھا خاصا سنجیدہ انداز۔ کوئی بات نہیں میرا، تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے کر دیا، اٹس اوکے۔ کشف کا دل بہت سخت دکھا تھا، اس میں کتنا کچھ اس نے اپنی من پسند چل لیا تھا، ایک ایک چیز قیمتی اور پیش بہا تھی۔ اچھا خاصا وہ پیسہ خرچ کر چکی تھی، اپنی جہیز کی چیزیں جنہیں میرا ضرورت مندوں میں بانٹ چکی تھی۔ اوپس بابی، اور فوراً تصدیق کرتی سبحان کی جانب مڑی۔ بھیا، آپ بابی کو بازار لے جا کر ان کی من پسند چیزیں اور شاپنگ کروا دیجیے، خوش ہو جائیں گی، ورنہ یہ نہ ہو کہ دل ہی دل میں مجھے بد دعائیں دیتی رہے۔ وہ منہ بناتی افسوس سے بولی، میں ایسا کیوں کرنے لگی میرے لیے انسانوں کی ویلیو ہے ان کے جذبات اور احساسات کی، مادی چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ تو تم اچھے سے جانتے ہو۔ کشف نے سادہ سے انداز میں جواب دیا، جانتی ہوں، بہت بڑی دیالو ہو تمہارے پاس بس چلے تو سبھی دھیان کر دو۔ خیر، میں چلتی ہوں، کافی رات ہو گئی ہے، صبح ملاقات ہوگی، گڈ نائٹ۔ وہ اسے کہتی جا چکی تھی، جبکہ کشف ابھی بھی اس کے انداز دیکھتی شوق میں تھی کہ اس کی وہی دوست اور کزن تھی جو کبھی اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی اور آج خود اسے درد دے رہی تھی۔ کیوں؟ آخر وہ ایسی تو نہ تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ کر آئی۔ ایک بار بھی نہ میرا نے اس سے فون پہ حال احوال پوچھا، نہ گھر آئی ملنے، بلکہ آج بھی آمنا سامنا ہوا تو ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ وہیں دوسری طرف سبحان کا بھی یہی حال تھا، اس نے بھی جیسے بائیکاٹ کر لیا تھا، بہن کی طرح۔ انہی سب باتوں کو سوچتے کشف نے اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تھی، پر وجہ کسی کو نہیں بتائی۔ کیا اس کے اپنے نہیں جانتے تھے؟ وہ بنا کچھ کہے کیوں نہیں سمجھے اسے؟ کشف نے سر چٹکتے گہرا سانس بھرتے رخ پھیرا تو سبحان بالکل اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ 1 انچ پر اسے اپنے سامنے پڑتے اس کا دل ایک دم رک سا گیا۔
اس کے چہرے کو دیکھتی اس کے نین نقش میں اس قدر بری طرح کھوئی کہ ایک پل کو سب کچھ بھول گئی۔ یاد رہا تو سامنے کھڑا وہ شخص اور اس سے اپنا عشق۔ بے اختیار ہی کشف کے ہاتھوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کو پیانو میں لیا اور وہ ذرا سا پنجوں کے بل اوپر کھوتی اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سبحان نے آنکھیں میچے وہ لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ آج بولے گئے اس کے سخت الفاظ کی تاثیر اس ایک لمحے میں کم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور گالوں کی زینت بننے لگے۔ سبحان نے وہ آنسو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے چھوئے۔ رونا کیوں؟ ایک سستی کا ملال ہے آپ کو؟ وہ سر تہشم بولا تو کشف نے کرب سے آنکھیں مولتی اور سر جھکا لیا۔ پھر کس بات کا دکھ ہے جو یوں آنسو بہا رہی ہے؟ ایک بات پوچھوں آپ سے سبحان؟ اچانک اس کے سوال کو نظر انداز کرتی سر اٹھا کر اس سے پوچھتی۔ بہت ٹوٹی بکھری لگی۔ اگر میں مر جاتی تو کیا میرے جنازے کو کندھا دینے بھی نہ آتے؟ پوچھتے ہوئے وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ اس کے الفاظ نے سبحان کے دل کو بری طرح کچوکے لگائے تھے۔ ایک دم سے اس کے بالوں کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب گیا۔ بہت شوق ہے آپ کو مرنے کا، جنازے کو کندھا دلوانے کا، تو آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے مار کے اس گھر سے سیدھا قبرستان لے جاتے، خود اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، اور یقین مانے اکیلا ہی بہت ہوں میں۔ بات کرتے اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے لبوں سے ٹچ ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ سبحان، وہ اسے خود سے پرے دھکیلتی گہرا سانس بننے لگی۔ سبحان نے اگلے ہی پل اسے اور خود سے قریب کیا۔ خبردار، ایک انچ بھی ہلی اپنی جگہ سے، یہی پہ جان لے لوں گا میں آپ کی۔ آپ مجھے سانس نہیں آ رہا پلیز، وہ بامشکل بولی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر اس کی باہوں میں جھولتی، اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں پیوست کیے اسے اپنی سانسیں بخشنے لگا، اور پھر جیسے برسوں کی ان سانسوں کی پیاسی تھی، تڑپ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پر بہہ رہے تھے تو دل کی سپیڈ بھی 2 گنا بڑھ گئی تھی۔ سبحان کے لمس نے ایک دم شدت اختیار کی تو کشف نے اس کے کالر کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ سبحان اس کے لبوں پر کاٹتا وہ پیچھے ہٹا تو سسک اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کے لبوں پہ دیا زخم دیکھتا اور معنی خیز انداز میں بولا، جبکہ چہرہ ابھی بھی بالکل سپاٹ تھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے تو وہ رخ پھیرتی بستر کی جانی پڑی کہ سبحان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ بڑھاتے اس کے پشت کو اپنے سینے سے لگائے۔ اس بستر پہ اتنے دن میں نہیں سویا آپ کے بنا، تو آپ کیسے سو سکتی ہیں میرے بنا؟ اس کی کانوں میں سرکوشی کرتے اسے بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ آپ خود مجھے چھوڑائے تھے دلہن بنا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر رہی تھی، جبکہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ایک لفظ شکایت کا لبوں سے نہیں لائے گی۔ سبحان نے گہرا سانس بھرتے دھیرے سے اسے واپس اپنی جانب موڑا۔ جانتی ہیں اس وقت کیا حالات ہے؟ کتنی اذیت سے گزرا ہوں میں، وہ فیصلہ لیتے ہوئے، پر مجھے آپ پہ یقین تھا کہ آپ مجھے سمجھیں گی۔ یہاں بسایا تھا آپ کو اپنے دل کے مقام پر۔ اس نے دل کے مقام کی جانب اشارہ کیا کہ اس کی ایک لفظ میں کھو گئی۔ آپ نے تو مجھے توڑ دیا کشف، جب مجھے پتا چلا کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ سوچ سکتی ہیں اس وقت میری کیا حالت ہوئی تھی؟ تبھی ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ ایک اور شکوہ تو وہ دھیما سا مسکرا دیا، آیا تھا اسی وقت، لیکن مجھے کمزور شوہر کہہ کر واپس روانہ کر دیا گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ نہ لے سکا۔ لیکن کوئی مجھے نہیں سمجھ پایا کہ اس شخص کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن کوئی کیوں سوچے گا؟ مرد روتا نہیں ہے نا کہ اس کے درد کا اندازہ لگایا جا سکے، پر خدا کی قسم مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ مرد اس لیے نہیں روتا کہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بلکہ اس نے مضبوط بننا ہوتا ہے، اپنی ماں، بہن، اپنی اولاد کی خاطر، اپنوں کی خاطر۔ اس دن آپ میں اور میرا میں کسی کو چنتا بہت مشکل تھا میرے لیے، پر میں نے بہن کی حالت دیکھتے اس کی بات مان لی اور اندر ہی اندر خود کو 1000 موت مارا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی سمجھے، میری کشف مجھے سمجھے گی، وہ مجھ سے سچا پیار کرتی ہے، اور یہ تو دعویٰ ٹوٹ گیا نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ مجھے یوں دلہن بنے چھوڑ کر، آپ کا جانا میرے اختیار میں نہ تھا کہ سہن کر پاتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے آپ پہ بھروسہ تھا کہ آپ صرف میرے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ مجھے کبھی چوٹ نہیں پہنچائیں گے۔ مطلب دونوں ہی محبت میں ناکام ٹھہرے۔ وہ استحاضیہ ہنسی ہنسا، شاید وہ بھی آنسو پوچھتے اس کی ہم خیال ہوئی۔ پھر کیا کیا جائے؟ وہ اب بہت لائمت سے پوچھ رہا تھا۔ صبح سوچیں گے، ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے، کیا آپ کے بستر پر سو جا؟
وہ اس کے بستر کی طرف اشارہ کرتے پوچھتی انتہائی معصوم لگی۔ سبحان نے دھیرے سے اس کے لبوں پر اپنے زخم پر سے انگوٹھا رکھتا مسلا، میرے بستر پر میری مرضی چلے گی، جیسا میں کہوں گا ویسے سونا پڑے گا آپ کو۔ وہ اس کے قریب ایک قدم بڑھاتا اس کی سانسیں سکھا گیا۔ میں سبحان اس کے لبوں پر ایک دم ہاتھ رکھ گئی جو آج کچھ زیادہ ہی بہکے ہوئے تھے اور حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پر سبحان کے لبوں کو اس کان نے چھوا۔ ڈر رہی ہے مجھ سے؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا قدم بقدم اس کی جانب بڑھاتا اسے اپنے پیچھے کی جانب لے جانے پر مجبور کر گیا۔ تو ایک دم لڑکھڑا کر بستر پر گئی۔ سبحان نے اس کے دونوں اطراف اپنی ہتھیلی اٹکائی اور اس پہ ذرا سا جھکا تو وہ رک گئی، یہاں تک کہ اپنا سانس بھی روک گئی۔ کشف، کیا آپ مجھے اتنا حق دیں گی کہ آپ کو اپنے سینے سے لگا لو اور آپ کی سانسوں پہ جب زیادہ قریب ہو جاؤ؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا کشف کو لرزا گیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ یہ ماتھے پر پسینہ کیوں؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس کا یوں گھبرانا سبحان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اسے اٹھا کر بٹھاتا اس کے ہاتھ تھام گیا۔ کشف نے بھی گہرا سانس پڑا۔ میں نے ڈیورس کا کہا تو آپ کو غصہ تو آیا ہوگا؟ وہ دل کی بات سبحان پر لے آئی۔ نہیں، وہ صاحب کوئی سے کہتا اس ہاتھ میں انگلیاں الجھاتا بولا، آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا، اور پھر آپ نے جس طرح امی جان سے رخصتی مانگی مجھے تو یہی لگا کہ آپ گھر لا کے مجھے، چونکہ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا، گھر لا کے تشدد کروں گا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے تو سبحان نے مکمل کی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ افسوس ہو رہا ہے۔ وہ سر چٹک گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے بازو سے چپکتی آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو اس کے یوں پاس آنے پر سب بھلا گیا۔ اسے مزید پاس کرتا، دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، پھر سے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ کوئی ایک دم پینک ہوئی۔ جسٹ ریلیکس، بے فکر رہے، مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا آتا ہے، چھوٹی موٹی گستاخی ہیں بس، باقی اس معاملے میں آپ لکی ہیں، آپ کو ایک سیلف کنٹرول بندہ ملا ہے۔ وہ پیچھے بستر پر ہتھیلیاں ٹکاتا اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو کشف ذرا سا مڑتی اس کے قریب ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ بندہ خود پہ کنٹرول نہ کرے تو؟ وہ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جما دی، اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ سبحان کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا تو کشف نے بھی شرما کے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ سبحان نے لائٹس آف کرتے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ کشف نے بھی پورے دل سے اس رشتے کا آغاز کرتے سبحان کو اپنا آپ سونپ دیا۔ سبحان اور کشف کے ولیمہ کے بعد اصغر کو واپس گئے آج ایک ہفتہ ہو چلا تھا۔ ایک بار پھر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نگہت بیگم پھر سے اکیلی پڑ گئی تھی۔ کشف دن میں ایک چکر ضرور لگا کر آتی تھی، جبکہ ظہیر ماموں نے تو انہیں اپنے ساتھ چل کر رہنے کو بھی کہا، پر وہ اپنا گھر چھوڑنے کو راضی ہی نہ ہوئی، بلکہ ظہیر ماموں سے مرحا کی رخصتی مانگ لی۔ اس بار اصغر کے واپس آنے پر وہ مرحا کو رخصت کروا کر لے کر جانا چاہتی تھی۔ ظہیر ماموں نے اس بار مرحا سے بات کیے بنا ہاں میں پڑ لی، اور جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو وہ دھن دھناتی ہوئی کشف کے روم میں پہنچ گئی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی کہ مرحا کو دیکھتے وہ تھم سی گئی۔ دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مرحا نے اسے طنز کرنے سے باز نہ آتی تھی، لیکن کشف کا دل بھی اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا، اس کی ہر بات چپ کر کے سن لیتی۔ پر ایک بات تھی کہ اب اس سے کچھ پوچھتی نہ تھی۔ مرحا اپنی ایک بہت اچھی دوست کھو چکی تھی۔ تم اور تمہارا بھائی کس مٹی کے بنے ہو؟ اتنی بے عزتی کی بات پہ رشتہ قائم رکھے ہوئے ہو۔ کوئی عزت والا ہوتا تو کب کا رشتہ ختم کر چکا ہوتا، بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، رخصتی مانگی جا رہی ہے۔ تو ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کبھی بھی اثر کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں میرے اثر کی یادیں ہیں، اسفن کی یادیں ہیں۔ اگر میں اس کا لہجہ رول کیا تھا، کشف تو گھنگ ہی رہ گئی۔ آج اسے پتا چلا تھا کہ مرحا کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کیوں دشمنی نبھا رہی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ کشف نے افسوس سے سر لفے میں لایا۔ میری باتوں کو ڈرامہ مت سمجھنا، مرحا مر تو سکتی ہے لیکن اپنے اسفن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہوئے پڑھ گئی، اسفن بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں بچتا ہے، جبکہ تم یہ بھول رہی ہو کہ اب تم اسفر بھائی کے نکاح میں ہو، ان کی محرم ہو، اور ان کے علاوہ کسی اور کا نام زبان پر لانا گناہ ہے، اور تم یہ گناہ روز کرتی ہو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں رشتوں کی سمجھ دے، آمین۔ باقی اسفر بھیا کو آ لینے دو، اس بار میں خود کہوں گی ان سے کہ تمہیں رخصت کر کے لے جائے۔ کشف اس کے سامنے آتے مضبوط لہجے میں بولی، تو میری دعا ہے کہ وہ لوٹ کے ہی نہ آئے۔ مرحا
कशिफ उसकी बात पे तरफ ही गई। उसकी आंखों से बे इख्तियार आंसू बहने लगे। मिरहा वहां से निकलती चली गई। कशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल घबरा सा गया। या अल्लाह, मेरे असली भैया को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मेरे मालिक तू रहम करना। एक भाई तो वापस ले लिया, तेरी अमानत ही है। अपना कर्म किया, उन्हें शहीद का दर्जा मिला, कभी तुझसे गिला नहीं किया। या अल्लाह, मेरे दूसरे भाई को अपनी अमान में रखना। मेरी माँ का वो इकलौता असासा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी माँ मर जाएगी। वो जाए नमाज बिछाए इशा की नमाज अदा करते, अल्लाह से दुआ मांगते, बेतहाशा रोती। अंदर आते सुभान ने उसे हिचकियों से रोते देखा तो अपना लैपटॉप फौरन चेयर पर फेंकते अंदर दाखिल हुआ और उसकी जाने पड़ा। क्या हुआ है कशफ? मेरी जान, क्यों रो रही है ऐसे? उसे अपने साथ लगाते पूछने लगा कि तू इसके गले लगे। शिद्दत से रो दी। प्लीज असफी भैया को ले आए, मुझे उनकी याद आ रही है। मेरा दिल घबरा रहा है, 2 दिन से वो बात भी नहीं कर रहे, कोई राब्ता नहीं है। प्लीज इनको ढूंढ कर ले आए। वो हिचकियों से रोते हुए उसे बोलती दुखी कर रही थी। अच्छा रोए मत, मैं कल सुबह ही पता करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ पता कर लूंगा और बात भी करवा दूंगा, लेकिन बस आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उसका आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए उसके माथे पर लब रख गया। उसकी बात पर कशफ का दिल किस हद तक मुतमिन तो हुआ, लेकिन फिर से मिराह की बातों को याद करते वो रोते उसके सीने से जा लगी। वही हुआ जिसका डर था। असफर को कंधे के पास गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज रहा और उसका सबसे राब्ता टूट गया। घर पे किसी को इतला नहीं दी गई। असफर ने ही माना किया, लेकिन जुबान ने अपने असर रॉक से पता लगवा लिया था। उस आर्मी फील्ड में उसके जानने वाले भी बहुत थे और ये बात पूरे खानदान में आग की तरह फैल गई थी। असफर को गोली लगी है, जितने मुंह उतनी बातें। 2 दिनों में असफर को लीव मिल गई और वो घर आ चुका था और निगत वेवर ने इस फिर से पैसे वारे सदका दिया। सारा वक्त रोते वो बेटे पे पढ़ पढ़ के भूनती रही। 1 सेकंड के लिए उसे नजरों से ओझल ना होने देती। उसके सारे काम खुद करती। वो तो माँ को अपना इस कदर दीवाना देख बस मुस्कुरा देता था। पर वो क्या जाने माँ बाप के दिल को, जो औलाद के लिए किस कदर पागल होते हैं। और ये एहसास तो तभी महसूस होते हैं जब वो खुद जिंदगी में माँ बाप बनते हैं। ज़हीर मामू और सुहान ने बहुत साथ दिया, बल्कि हर पल साथ देते थे। कशफ कुछ दिनों के लिए यहीं आ गई थी और वो भी असफर की इस हालत पे बहुत रोई थी, पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसका भाई जिंदा सलामत है। इस सब के दौरान मेरा एक बार भी असफर का पता करने नहीं आई थी और किसी को भी उसकी परवाह भी नहीं हुई थी। शायद क्योंकि किसी ने एक बार भी असफर मामू से गिला ना किया था। खानदान की औरतें रोज ही पहुंची होती। असफर को देख ले, कितनी मनहूस लड़की है। पहले बड़े भाई को खा गई, अब छोटे के सितारे गर्दिश में है। अल्लाह इस बदबख्त नसीब वाली लड़की से बचाए। एक औरत बिना लिहाज की बोलती चली गई, जबकि असफर और कशफ एक दूसरे को मुंह देखते रह गए। 1 मिनट, ये आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं? कौन बदबख्त, कौन मनहूस? ये शिरकिया बातें ना हम ना करें, हमसे ना करें और ना हम सुनेंगे। बराए मेहरबानी आप भी इस किस्म की बातें ना करें। कशिफ ने सख्ती से उस औरत को टोका। अरे बेटा, इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है? जो पूरा खानदान बोल रहा है वही कहा है हमने। अल्लाह झूठ ना बुलाए। रकिया की आदत नहीं है बीच पीछे बोलने की। मैं तो जो बात होती है सीधी ठुमके की चोट पर कहती हूँ। रकिया बीबी शुरू हो चुकी थी, जबकि उनके साथ आई खातून ने इन्हें चुप करवाने की काफी कोशिश की। मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है, उसे अल्लाह ने शहीद का दर्जा दिया, जो हर एक के नसीब में नहीं होता है। इंशाल्लाह रब की रजा हुई तो मुझे भी ये दर्जा जरूर मिलेगा। इसमें आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसा बोल के आप सिर्फ गुनाह कमा रही है। असफर की धीमे और नरम लहजे में कही बात पर वो औरतें अपना सा मुंह लेकर रह गई थी और बहुत खामोशी से उठकर चली गई। दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजे की दहलीज पर ही मिराह को खड़ा देख को आंखों के इशारे से बातें करती बाहर निकल गई। वो आज ही दिल को बड़ा करती यहाँ आई थी। वो दिल ही दिल में असफर की इस हालत का खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। उस दिन कशफ से कहने के बाद वो एक दिन सुकून का ना रह पाई थी। अपनी बात पर वो बुरी तरह पछताई थी। उसे असफन के साथ अपने लास्ट मैसेजेस भी से हुई बात याद आई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कब वापिस आएंगे? यार यहाँ थोड़ा बहुत हालात बहुत खराब है, अभी मुश्किल है। आपको पता है हमारी शादी है और कुछ दिन ही रह गए हैं। मिसिंग यू। और साथ इमोजी भी भेज रही थी। मेरा जान, पहला फर्ज इस मुल्क के लिए है, बाकी सब उसके बाद। जानती हो ना मेरा चलो। तो बस दुआ करना कि अल्लाह मुझे या तो शहीद के दर्जे पर फाइज करे या गाजी बनकर लौटे। आपको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी।
وہ دل بھیجتی اسے تسلی دے رہی تھی. شاپنگ کر لی؟ ہاں جی، بس اب دلہن کا ویڈنگ ڈریس لینا ہے. یار حسرت ہے تمہیں دیکھنے کی. سوچتا ہوں شادی کر ہی لیتا، تمہیں دلہن بنا دیکھنے کی حسرت دل میں نہ لی جانی پڑے. پلیز عتیب ایسی باتیں مت کریں، میرا دل دکھتا ہے. میرا خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو. یہ زندگی فانی ہے اور موت برحق ہے. رب کی رضا میں جو موت آئے اس کی خواہش ہر مسلمان کرتا ہے. اللہ حافظ. شاید اب بات نہ ہو سکے. اب مزید آگے بڑھیں گے اور اب دشمن کون سا نیست و نبود کرنا ہے. اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اور اس کا آخری میسج تھا اور پھر اس سے رابطہ منقطع ہو گیا. یہ کوئی میسج اور پھر کوئی میسج نہ آئے اور وہ خود تابوت میں بند ہو کر گھر پہنچا. اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی اور وہ شہید ہو گیا تھا. تمہیں سے ہے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. میرا ماں وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ. کشف نے اس کا ہاتھ تھامے اندر بلایا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شرمندگی کے، دکھ کے، اپنی غلطیوں کو سمجھنے کے. کشف اس کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ جب ایک انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے بار بار نیچے دکھانا نہیں چاہیے اور نہ ہی جتانا چاہیے. بھیا تمہیں بہت یاد کر رہے تھے. کچھ دیر پہلے انہوں نے تمہارا پوچھا. اچھا ہوا تم آ گئی، تو یہی بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں. وہ جان بوجھ کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے وقت کو وقت دیکھ سکیں. کیسی ہوں؟ اسفر نے اسے سر جھکائے بیٹھے دیکھا تو وہ خود ہی پوچھ بیٹھا. میرا نے سر اٹھا کر اس عظیم انسان کو دیکھا. کیا کچھ نہ بولا تھا اسے، لیکن مجال تھا کہ اس زبان سے اسے ایک لفظ بولا ہو یا کسی سے کچھ کہا ہو. بالکل خاموشی سے اس کے سارے نشتر دل میں پیوست کیے وہ چلا گیا تھا. یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے آپ سے، وہ آنسو پوچھتے ہو بولی. اب تمہیں رونے سے فرصت ملے گی تو پوچھوں گا نا. پلیز یہ گلاس میں پانی تو پکڑا دو. وہ ایک ہاتھ سے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو میرا نے فوراً پانی کا گلاس تھمایا. اس دوران وہ غیر ارادی اس کے تھوڑا قریب ہو گئی، پر اگلے ہی پل گھبرا کر پیچھے ہوئی. ڈونٹ وری، مجھے کسی اور چیزوں کا حق جتانا نہیں آتا. اس نکاح کی وجہ تم بھی جانتی اور میں بھی، یہاں تک کہ اس کی مدت بھی شاید کم ہی ہے. سو یو ڈونٹ وری، جب کہو گی میں تمہیں آزادی. آپ کو بھی یہی لگتا ہے نا کہ میں منحوس ہوں؟ اس کی بات کا کاٹتے ہوئے شدت سے رونے لگی. واٹ ربش میرا، تم جانتی میں اتنی چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوں. وہ تھوڑا غصہ ہوا. پھر آزاد کرنے کو کیوں کہہ رہے؟ میں اتنی بری ہوں کیا کہ معافی بھی نہیں مل سکتی؟ وہ گالوں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کے صاف کرتی معصومیت سے بولی تھی. لیکن وقت اور حالات ایسے گزرے کہ یا تو دل صبر کر جاتا یا جبر کر لیتا، اور میرا سے صبر بھی نہ ہوا تو خود پہ جبر کر لیا، اور جبر کا نتیجہ سخت میں بھگتا. یہ تو تمہاری خواہش ہے، بول دی. جانے سے پہلے کیا کہا تھا؟ وہ آخری ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا جو کشف کی رخصتی رک جانے کے بعد ہوئی تھی. کسی بھول میں مت رہیے گا مسٹر اسفر، میں اپنی آخری سانس تک صرف اسفن کی تھی اور اسی کی رہوں گی. کبھی بھول کے بھی رخصتی کا نام مت لینا میرے آگے، ورنہ آپ کی بہن کا گھر بسا رہے گا، اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی. اپنے الفاظ یاد کرتے وہ سر جھکا گئی. I'm sorry، میں نے بہت غلط الفاظ یوز کیے تھے، معاف کر دے. وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی تو اسفر کے چہرے کو مسکان نے چھوا. جاؤ معاف کیا یاد کرو گی، لیکن میری ایک شرط ہے. وہ کرم کرتا بولا اور ایک دم شرط رکھتی. کیسی شرط؟ وہ جو خوش ہو رہی تھی ایک دم ٹھٹک کے رکی. شرط یہ ہے کہ اب شوہر کی تیمارداری پیری کرے گی، کوئی اور نہیں. بولو منظور ہے؟ وہ معنی خیزی سے بولتا آنکھوں میں شرارت دیے وہ بولا منظور ہے، پر میری بھی ایک شرط ہے. اس سنجیدگی سے بولی. آپ اب اکیلے نہیں جائیں گے، جہاں جائیں گے مجھے ساتھ لے کر جائیں گے. مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے کہ مزید کسی کو کھو سکوں. وہ کہتے کہتے رو دی تھی. وہ جو اس کی بات پر ہنسنے والا تھا اس کے آخری جملے پر ایک دم سنجیدہ ہو گیا. ہاتھ اس کی پشت کی جانب بڑھایا تو اس کی ہتھیلی پھیلی دیکھ اس نے پہ اپنا نرم نازک ہاتھ رکھا. اسفر نے ایک دم جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ سیدھا اس کے اوپر آن گری، پر خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچاتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں محبت، چاہت، عزت کا ایک جہان آباد تھا. خود کو مضبوط بناؤ میرا، اور خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو. شہادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ چند خاص لوگوں کو ہی چنتا ہے. یہ انعام ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا. اسفن بھائی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ شہید مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
اور اس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں۔ وہ بنا چلے سوئے سے بہت پیارے لفظوں میں سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی اور اب اس کا دل مطمئن ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کے پاس تھا اور وہ زندہ تھا، بس ان سے ناتا کٹ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید صرف جسمانی طور پر نظر سے اوجھل ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، رزق پاتا ہے اور عزت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ بے شک شام تک ذہین ماموں اور سبحان بھی پہنچ گئے تھے۔ مرحا نے کشف کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کا بہت اچھے سے اہتمام کیا۔ کشف کو مرحا میں وہی والی جھلک دکھائی دی تو رب کا شکر ادا کیا۔ ہمارے معاشرے میں سے بہت پہلے مرحا جیسے کردار مل جائیں گے جو وقت کی ستم ظریفی سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب اللہ انہیں ہدایت دے دے تو ان کا ہاتھ تھام لیا کرو تاکہ وہ دوبارہ غلط سوچ کے پردہ دار نہ بن سکے، ورنہ ہمارا تلخ رویہ ان کو واپس اس اندھیرے میں ڈھکیل سکتا ہے جس سے وہ بمشکل نکل کر آیا ہوتا ہے۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ نگہت بیگم اپنے گھر میں عرصہ بعد یوں رونق چہل پہل دیکھتے کافی خوش اور آسودہ ہوئی۔ ہاتھ میں مرحا کی رخصتی کی بات چھیڑتی جو اسفر کے ٹھیک ہوتے ہی کر دی جانی تھی، پر مرحا کو اس پہ اعتراض جگا۔ سب نے سوالی نظر سے دیکھا۔ بابا مجھے یہی رہنا ہے، انہیں میری ضرورت ہے اور بیوی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے میں کہ ان کے دکھ سکھ بانٹ سکوں۔ مرحا کے منہ سے ایسے الفاظ سنتے تو سبھی سکتے میں چلے سمیت اسفر کے، جس نے ایسے ہی مذاق میں کہا تھا اور وہ پاگل سب کے سامنے اس کے لیے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی رخصتی لے رہی تھی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں میری بہو دلہن بن کر اس گھر میں آئے، پورے مان کے ساتھ۔ نگہت بیگم کی بات پر وہ دھیما سا مسکرایا تو وہ منہ بسور کر اسفر کو دیکھنے لگی، جس بھی فرمائش میں وہ پہلی بار سب کے بیچ بول پڑی تھی اور اس کی جان لیوا مسکراہٹ پہ اس کی شرارت سمجھ گئی، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کا تھا۔ دل نے پہلی بار اس کی طرف راغب ہونا چاہا اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوا تھا، اور وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے، اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس سے زیادہ غلطیاں سرزد نہیں ہوئی تھی، ورنہ کس کس سے وہ معافی مانگتی۔ آج جب کسی نے منحوس لفظ اس کے ساتھ جوڑا اس کی اذیت سے وہ ٹوٹ گئی، لیکن دونوں بہن بھائی نے کیسے اس کی سائڈ لے کر سب کے سامنے والے کا منہ بند کر دیا تھا، یہ دیکھ اس کے دل میں ساری بدگمانی چھوٹ گئی تھی۔ اور اپنا تو وہی ہوتا ہے نا، جب آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہیں ڈٹ کر اسے جواب دے، نہ کہ سن کر آپ کو بتائے۔ کہانی کا ہر کردار اپنی جگہ بہت پیارا اور مکمل تھا۔ آپ کو کون سا کردار اچھا لگا؟ پازیٹیو کامنٹس کریں۔